अस्सलाम वालेकुम। CSS पे ही बात कंटिन्यू करते हैं। ये व्लॉग थोड़ा पहले वाली वीडियोस से थोड़ा लंबा होगा और इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि CSS क्या है और ये टेस्ट का आगाज कैसे हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब अंग्रेज इंडिया के अंदर आया, बरसगीर पाक व हिंद के अंदर आया, तो उस टाइम मुगलिया दौर क्योंकि अभी अभी गुजरा था, तो मुगलिया दौर के अंदर बरसगीर में 97% लिटरेसी रेट था। मतलब 97% लोग, 100 में से 97 लोग पढ़े लिखे थे, ख्वानदार थे, पढ़ना और लिखना जानते थे। लेकिन जिस टाइम अंग्रेज छोड़ के गया बरसगीर को, उस टाइम 14% लोग पढ़ना लिखना जानते थे। इसका मतलब है कि किस तरह एक प्लान्ड तरीके से बरसगीर में तबाही फैलाई गई। तो इसी के ऊपर आज बात करते हैं मजीद। तो इसी के ऊपर आज बात करते हैं मजीद। तो क्या हुआ कि अंग्रेज ने सबसे पहले लोगों को कंट्रोल करने के लिए स्कूल्स बनाए और उन स्कूल में स्टूडेंट्स को अंग्रेजी सिखाई। अब अंग्रेजी सिखाने के दौरान या तालीम देने के दौरान उन स्टूडेंट्स को मुकम्मल अंग्रेजी माहौल में ढालने की पूरी प्लानिंग की गई। उसमें उनको बताया गया कि ये सलवार कमीज और ये धोती और ये पगड़ी, ये सब पहनना आपके लिए एक तरह से हराम है, और क्योंकि आप आला दर्जे के लोग हैं, पढ़ लिख गए हैं, इसलिए आपने पैंट शर्ट पहननी है, टाई लगानी है। उसके बाद इन लोगों को एक बाबू बनाया गया। इसे कहते हैं बाबू कल्चर, कि वो बाबू सिर्फ पढ़ना लिखना जानते थे और एक तरह से क्लरिकल स्टाफ के तौर पर काम करते थे। कुछ लोगों को अंग्रेज CSS वगैरह की तरह के इम्तहानात लेकर उनको अपने अपने इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में उनको छोड़ा जाता और उनको बड़ी बड़ी मराहत दी जाती, बड़े बड़े गाड़ियां और बंगले, नौकर चाकर, ये सारे दिए जाते, क्योंकि नौकरों चाकरों की तो कमी नहीं थी। इधर इंडिया के अंदर तो सारे थे ही गुलाम, तो लोग तो खुशी से भाग के आते थे कि हम आपका काम करते हैं, क्योंकि ये गुलामाना जहनियत के ही लोग थे। सबसे पहले देखें इधर आर्यंस आए, फिर ये बाद में मुगल्स आए और अफगान आए, अंग्रेज आए। तो ये इन लोगों की एक माइंडसेट बन चुका था कि ये हम लोग हैं ही गुलाम। तो इसी गुलामी के चक्कर में इन लोगों ने सबसे पहले उनको कबूल किया और उस कबूलियत के बाद फिर उनकी चाकरी पे लग गए। तो वो जो बाबू कल्चर एक अंग्रेज ने डेवलप किया था, उस बाबू कल्चर में वो एक नक्शा मैंने खींच दिया कि पैंट शर्ट और टाई, और अपने लोगों को बुरा समझना, कमतर समझना, कमी और गुलाम समझना, और खुद को बड़े लोग समझना। हम जो आजकल पैंट शर्ट आप देखेंगे पूरे बरसगीर पाक व हिंद के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब इलाकों में आपको पैंट शर्ट ही एक प्रेवलेंट ड्रेस नजर आएगा, सब लोग यही पहनते हैं। तो वो एक बाबू कल्चर, जो सिर्फ एक क्लर्क का काम जानते थे, क्लर्क का सिर्फ पढ़ लिया और रिपोर्ट जाके अफसर से साइन करवा लिए, ये एक माइंडसेट डेवलप किया गया बाबू कल्चर का। इस सारे सिनेरियो में सिर्फ बाबू पैदा किए गए, किसी को कोई स्किल नहीं दी गई। हालांकि इसके बरक्स देखें तो पहले मुगलिया दौर के अंदर मशहूर है बात कि इस तरह का रेशम बनाते थे लोग, इस तरह का कपड़ा सूती बनाते थे कि एक अंगूठी में से पूरा थान गुजर जाता था। लेकिन वो जो कारीगर थे, स्किल्ड लोग थे, उनके इन्होंने हाथ तक कटवा दिए। और इसके अलावा कालीन इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म का बनता था, उस पे भी एक क्वीन ने आके पाबंदी लगवा दी थी कि ये इससे लोग माजूर हो जाते हैं, तो अब कोई कालीन नहीं बनाएगा। मतलब एक पूरे प्लान्ड तरीके के साथ इस इलाके में, इस खित्ते के अंदर इंडस्ट्री खत्म कर दी गई, बिल्कुल इंडस्ट्री खत्म होगी और सिर्फ इंपोर्ट पे लोगों का गुजारा है, और वो सिलसिला आज तक वैसे ही चल रहा है। वो जो ब्यूरोक्रेट थे उस टाइम के, जिसे जो लोग आज CSS करके ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर और ASP वगैरह, इसके अलावा और बहुत सारे महकमे हैं,
تو ان کو ویگو ڈالے دیے جاتے ہیں. آج کے دور میں بڑے بڑے عالیشان بنگلے ہوتے ہیں ان کے, اور وہ بھی پرائم لوکیشنز کے اندر. پھر ان کو نوکر چاکر دیے جاتے ہیں, کوکس دیے جاتے ہیں اور مراعات دی جاتی ہیں, جو کہ ایک عام غریب انسان کو میسر نہیں. اس چکر میں انگریز تو چلا گیا, لیکن ہمارے جو کرندے تھے وہ جو پیچھے چھوڑ گئے, ہمارے بڑے لوگ جاگیردار وڈیرے, انہوں نے یہ سیٹیں سنبھال لی اور بخوبی وہ اپنا سارا آقا کا کام پیچھے مکمل کر رہے ہیں. کیونکہ میں کہا کرتا ہوں کہ گوری چمڑی والا آقا تو چلا گیا, لیکن یہ براؤن چمڑی والے جو ہیں انہوں نے ان کی سیٹیں سنبھال لی ہیں. تو جب بھی کوئی بندہ, کوئی شخص ایک علاقہ, ایک ادارہ, کوئی جگہ, کوئی گھر چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ اس کی بعد میں بھی کبھی نہ کبھی خیر خیریت دریافت کرتا رہتا ہے کہ اس کا حال کیسا ہے. لیکن کیونکہ یہ ایک پراکسی کے نتیجے میں یہ سارا تقسیم ہوئی, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ پراکسی کے ذریعے ہوا, تو اس لیے انگریز نے یہاں پہ اپنا عمل دخل رکھنا ہی تھا. اس میں مولانا عبدالکلام آزاد کی باتیں بڑی صادق آتی ہیں, وہ کسی دن آپ کو سنائیں گے کہ مولانا عبدالکلام آزاد نے جو باتیں کہی تھی وہ بعینے ہی بالکل آج کے ماحول پہ صادق آتی ہیں, اور ایک ایک لفظ ان کا سچ نظر آتا ہے. حالانکہ قائد اعظم ان کے بہت مخالف تھے, لیکن پھر بھی ان کی ایک ایک بات, ایک ایک حرف ان کا سچ ثابت ہو رہا ہے. ان بابوؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے اوپر سے ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی انگریز آقا موجود ہوتا تھا جو ان کو کنٹرول کرتا تھا, اور مختلف علاقے اس طرح سے ان کے زیر انصرام چلتے رہتے تھے. یہ جو ایک خاص طرح کا ٹولہ جن کو آج کے دور میں بیوروکریٹس کہتے ہیں, یہ تب بھی یہی تھے. تو ان کو پہلی بات ان کو لگایا جاتا تھا جو انگریز کے من پسند جاگیردار اور وڈیرے ہوا کرتے تھے, جو ان کی مدد کرتے تھے مجاہدین کی تحریکوں کو کچلنے میں. تو ان میں ایک نام شاہ محمود قریشی کے پردادا کا نام بہت مشہور ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. جتنے بھی آپ کو آج جاگیردار اور وڈیرے نظر آتے ہیں ان کے بڑے جاگیریں ہیں اور بہترین ایک زندگی گزار رہے ہیں. تو اس کے بعد کیونکہ ان کے وڈیروں کی اولادیں, جاگیرداروں کی اولادیں اس میں آ جاتی تھیں, تو اس وجہ سے ایک ان کی ایک کمیونٹی بن گئی ہے کہ یہ صرف ایک ایلیٹ کلب ہے جس میں صرف وڈیروں اور جاگیرداروں کی اولاد ہی جا سکتی ہے, اور بہت کم ہے کہ غریب کی اولاد ادھر تک پہنچے. اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا تھا کہ جو کوئی بہت ہی فتین دماغ نکل جائے آگے اس ٹیسٹ میں سے, اس سکریننگ ٹیسٹ میں سے, جو جسے CSS کہتے ہیں, اور صوبائی لیول پہ یہ PMS اور مختلف نام ہے اس کے, تو جو غریب کا بچہ ادھر سے نکل جائے, اس ٹیسٹ کو پاس کر لے, وہ بھی اسی ایلیٹ کلب کا ہی حصہ بن جاتا ہے. وہ شادیاں اور اپنے سارے جو بھی رشتہ داریاں ہیں وہ اسی اپنے کلب کے اندر رہتے ہوئے کرتے ہیں. پھر یہ جو یہ جو بیوروکریٹس ہوتے تھے, ان کو انگریز کیونکہ خود کنٹرول کر رہا ہوتا تھا, اور یہ جو بابو لوگ تھے, بیوروکریٹ تھے, یہ لوگوں پر ایک روب ڈالتے تھے جا کے مختلف جگہ پہ. اور کیونکہ روب ڈالنے والا تو سارا سامان ان کو ساز و سامان فراہم کر دیا جاتا تھا, بڑی گاڑیاں, اس ٹائم بگیاں ہوں گی, اور نوکر چاکر اور گارڈز. تو اس طرح ایک بہترین ماحول کریٹ کیا گیا کہ صرف حاکم ہم ہیں اور تم لوگ غلام ہو. اور وہی سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں شہر میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک دم سے ایک ویگو ڈالا ہوتا ہے, اس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے, گلاسز لگے ہوتے ہیں, پیچھے 4 گارڈ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, دھوپ میں سڑ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بابو صاحب دیکھتے ہیں, ادھر ادھر کا معائنہ کرتے ہیں اور حکم جاری کرتے جاتے ہیں. تو لوگ دیکھ کے حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارا بچہ بھی CSS کرے, یا میں بھی CSS افسر بن جاؤں. اس میں اور مجھ میں فرق ہی کیا, یہ مجھ سے بھی چھوٹا ہے. لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جیسی نظر آتی ہیں. اس کی ریکروٹمنٹ کا طریقہ بھی ایک بہت ہی بھونڈے قسم کا ہے. کوئی اس میں میرٹ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا, میرٹ کی بلکہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اور بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر آپ کے پاس بڑی سفارش ہو اور تو آپ سلیکشن ہے آپ کی, پکے ہیں آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تب سے لے کر اب تک یہ سسٹم انہی لوگوں کے لیے
فائدہ مند ہے انہی کو سپورٹ کرتا ہے جنہوں نے یہ بنایا ہے. تو یہ سسٹم بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ اول تو اس کو کوئی عام شخص اس میں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ دراڑ ڈال ہی نہیں سکتا. اگر کوئی پہنچ ہی جائے بہت ہی لکیلی تو وہ پھر ان میں گھل مل نہیں سکتا، کیونکہ جی یہ وڈیرے کی بیٹا ہے، یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ جاگیردار کا بیٹا ہے، یہ جرنیل کا بیٹا ہے. تو اس میں ایک ٹیچر کا بیٹا، ایک مزدور کا بیٹا کیا تعارف کروائے گا اپنا. جیسا کہ یہ ایک ڈرامہ ہوتا تھا الفا براوو چارلی، تو اس میں وہ جو ہیرو تھا مین وہ کسی مزدور کا بیٹا ہوتا ہے، تو وہ باقیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے کہ میں تو ایک غریب کا بچہ ہوں، یہ سارے امیروں کی اولاد ہے. یہ ایک تقسیم بھی بہرحال ہے، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ اس طرح کی تقسیم بھی ہے کہ جرنیلوں اور وڈیروں کی اولاد ایک سائڈ پہ ہوتی ہے اور غریب کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنا بچا کے رہتا ہے اور تنخواہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد پھر بیوروکریسی کا جو ٹیسٹ ہے اس کا سسٹم بہت ہی بھونڈا ہے. FPSC اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو اس کی میرٹ لسٹ لگتی نہیں ہے. یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ کتنے نمبر آئے کس سبجیکٹ میں، اور مطلب اوپن کچھ نہیں ہوتا، سارا کچھ ایک طرح سے کلوز ہوتا ہے. اس میں سے کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا. اور جو ان کی چیکنگ ہوتی ہے، ری چیکنگ میں بھی پیپر وغیرہ کوئی نہیں ان کو چیک کروائے جاتے. بات تو ہوگی کہ ان کی سلیکشن کیسے ہوتی ہے. 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں، اگین کہ 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں وہ سارے پاس کرنے لازمی ہوتے ہیں. ایک پورا گروپ دیا ہوتا ہے کہ اتنے سبجیکٹس ہیں، سلیبس بھی دیا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور کیونکہ اس میں سے سب سے زیادہ مشکل تو انگلش ہے، تو انگلش میں جن لوگوں نے تو آکسفورڈ سے پڑھا ہوتا ہے تو وہ پاس کر لیتے ہیں عموماً. لم سے پڑھی ہوئی عوام، انگلینڈ سے پڑھی ہوئی عوام، اب لوگ انگلینڈ چھوڑ کے یہ والی سیٹ لینے کے لیے پاکستان میں آتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس کے ششکے ہی اور ہیں. انگلینڈ میں کوئی بندہ اس طرح کی لائف سوچ ہی نہیں سکتا جس طرح کی لائف یہ لوگ گزارتے ہیں، تو اس لیے انگلینڈ میں ان کا کیا پڑا. تو میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پاکستان از دا ہیون فار دا کرپٹ، کہ کرپٹ لوگوں کے لیے پاکستان جنت ہے. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ قانون جنہوں نے چلانا ہے وہ خود ہی تو اس کے بینیفیشری ہیں، تو وہ کیوں چلائیں گے. وہ 12 سبجیکٹ ہوتے ہیں، ان کے 1200 نمبر ہوتے ہیں، اور انٹرویو ہوتا ہے 300 نمبر کا. اور زیادہ تر کو تو انٹرویو میں اڑا دیا جاتا ہے، چاہے وہ ٹاپ ہی کر کے کیوں نہ بیٹھا ہو. تو ٹاپرز کو بھی اڑا دیتے ہیں کیونکہ انٹرویو پاس کرنا لازمی ہے. وائوا ووسی اسے کہتے ہیں. یہ جس طرح وائوا ہوتا ہے سائنس اسٹوڈنٹس کا، اسی طرح وہ انٹرویو پلس وائوا ووسی ٹائپ ہوتا ہے. اس طرح پھر جو اسے پاس کر لیتا ہے، یہ سسٹم، یہ پورا پروسیس تقریباً 1 سے 2 سال چلتا ہے. اس کے بعد ان کی فائنل ایلوکیشن ہوتی ہے، اور بڑی ساری اس میں چیزیں ہیں. جو مین پوائنٹ ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے یہ اس طرح سے، انہیں کہتے ہیں پیراشوٹرز. یہ پیراشوٹ کے تھرو آتے ہیں، ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا اپنی فیلڈ کے اندر. مطلب کوئی بندہ اگر پولیس میں ASP لگتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سپاہی کی مینٹیلٹی کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، اور میں نے کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے، میں نے اپنے جونیئرز کو کیسے ڈیل کرنا ہے. سینئرز کو تو چلو سارے ہی سلام کرتے ہیں، لیکن اسے جونیئر مینٹیلٹی کا بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایگریکلچر میں کوئی اسی طرح افسر آ جائے، جسے سیکٹری خاص طور پہ، یہ جو چیف سیکٹری جا کے بن جاتے ہیں اسی طرح CSS کر کے. ایگریکلچر کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیج کیا بلا ہے. جو تو جن کا تو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے گاؤں کا، ان کو تو شاید کچھ پتا ہو، لیکن وہ بھی زیادہ تر ان چیزوں سے نابلد ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو جو ہوتے ہیں ان کے افسر ایگریکلچر کو، وہ ان کو چکر دے جاتے ہیں. وہ ان کو جو ہے سردیوں والی فصلیں گرمیوں میں لگوا دیتے ہیں، گرمیوں والی سردیوں میں، اور اس طرح فنڈ لے لیتے ہیں. لگواتے کچھ بھی نہیں ہے، صرف کاغذوں میں شو کر دیتے ہیں. ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چل کیا رہا ہے. اسی طرح افسر کو جونیئر کی مینٹیلٹی کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو سب کو کیڑے مکوڑے سمجھ رہا ہوتا ہے پہلے ہی، تو وہ ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک وہ جو خلیج ہوتی ہے نا، وہ درمیان میں بہت لمبی چوڑی آ جاتی ہے کہ افسر کا کلب الگ، اور جونیئر اور جو سپاہی ہے عام لوگ، ان کا کلب الگ. وہ کہا بھی جاتا ہے کہ آرمی میں عزت ہے ایک سپاہی کی، کیونکہ اسے سپاہی نہیں، اسے جوان کہا جاتا ہے. اور پولیس میں
اسے کہا جاتا ہے وہ فلانے کا نام لے گئے، وہ فلانے چیدے کو بلانا، الیاس کو بلانا، اس طرح ان کا ایک وہ مورال ہی ڈاؤن رہتا ہے. تو اس طرح ایک لمبی چوڑی خلیج پیدا ہوتی رہتی ہے. اینیو بات یہ ہے کہ یہ لوگ پیراشوٹرز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا. ہونا یہ چاہیے کہ ڈپارٹمنٹل جو ادارہ جاتی پروموشنیں ہیں وہ ہونی چاہیے. میں تو اس سسٹم کے ویسے ہی خلاف ہوں کہ جو بیوروکریسی والا سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ ایک بی اے پاس کو آپ اٹھاتے ہیں، ٹیسٹ پاس کرتا ہے اور آ کے لگ جاتا ہے. اس کی ایک تو ایج بھی نہیں ہوتی اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا یہ چل کیا رہا ہے، اور اتنی چھوٹی سی ایج کے اندر وہ افسر بن جاتا ہے. پھر وہ بندے کو بندہ کیوں سمجھے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس سسٹم کو ختم کر کے یہ جو بیوروکریسی والا سسٹم ہے، کیونکہ یہ تو انگریز نے بنایا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے لوگ کچھ چند لوگ اوپر افسر لگا کے ڈائریکٹ ان کو استعمال کریں اور لوگوں کو کچلنے میں ہماری مدد کرے یہ سسٹم. لیکن اب یہ سسٹم نہیں چل سکتا، اب سارے لوگ آپ کے اپنے ہیں. تو اس لیے جس طرح آرمی کی چین آف کمانڈ اتنی مضبوط کیوں ہے، وہ انٹیکٹ کیوں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ ادارہ جاتی پروموشنز ہوتی ہیں. اگر سیکنڈ لیفٹیننٹ بھی کوئی لگتا ہے تو وہ ایک بڑی چھوٹی سی ایج میں، اور وہ ایک بالکل جونیئر رینک کا آفیسر ہے، تو جسے ایک بچہ سمجھا جاتا ہے، ہوتا بھی وہ بچہ ہے اور اسے سمجھا بھی بچہ ہی جاتا ہے. حالانکہ میں اس سسٹم کے بھی تھوڑا اگینسٹ ہوں کہ اس میں سپاہی کو بھی پروموٹ کیا جانا چاہیے اس کی پرفارمنس کی بیس پہ. یہ نہیں کہ ایک سپاہی بھرتی ہوا اور وہ حوالدار ریٹائر ہو گیا، یہ بھی کام غلط ہے. اس کو اوپر افسر بنانا چاہیے، لیکن کیونکہ ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، تو وہ بھی ایک اسی طرح کا سسٹم ہے. وہ اس میں اس طرح غریب آگے نہیں آ سکتا. اسی طرح اس میں ہونا یہ چاہیے، ادھر بھی یہ ہونا چاہیے، ادھر بھی یہ ہونا چاہیے، دونوں میں، آرمی میں بھی اور بیوروکریسی میں بھی، کہ ایک سپاہی اگر بھرتی ہو تو اس کے مائنڈ میں ہو کہ میں نے کل کو آئی جی لیول تک جانا ہے، اس کی سوچ بڑی ہو. کیوں؟ لیکن ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں بڑا. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں اگر پولیس میں بھرتی ہو گیا ایک سپاہی تو میں کبھی بھی حوالدار وغیرہ سے اوپر کبھی بھی نہیں جا سکوں گا. اس لیے کرپشن پاکستان میں اتنی زیادہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک سپاہی اگر بھرتی ہو تو وہ اسے پروموٹ کیا جائے ہر 2 سال کے بعد، اور وہ چلتے چلتے اے ایس آئی، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایس پی، اے ایس پی وغیرہ، ڈی ایس پی اوپر تک، مطلب وہ آئی جی لیول تک جا سکے. اسی طرح ہمارے یہ لینڈ ریکارڈ کا جو اراضی کے جو محکمہ ہے، زمینوں کا کہہ لیں محکمہ، جس میں پٹواری وغیرہ ہوتا ہے، ایک پٹواری لگ جاتا ہے، اسے پتا ہے میں نے پٹواری ہی رہنا ہے، پٹواری سے اوپر وہ کبھی بھی نہیں جا سکے گا، حالانکہ 9ویں گریڈ کا ایک پٹواری ہے. تو وہ پھر کرپشن رج کے کرتا ہے، خوب دبا کے کرپشن کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا میں نے پروموٹ ہونا ہی نہیں ہے. اگر ملک کے اندر ایک پروموشن کا سسٹم ہو تو پھر لوگ محنت کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے. ان کو پتا ہوگا میں نے اگلے رینک میں جانا ہے. اگر میں کرپشن کرتا پکڑا گیا تو مجھے کیا پتا فارغ ہونا پڑے یا ڈیموٹ ہو جاؤں، میری ایک وہ جو ترقی کا سفر ہے وہ رک جائے. تو نتیجتاً لوگ محنت کریں گے، پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں گے اور سسٹم امپروو ہوتا جائے گا. لیکن جیسے ہی ان کو ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کو پتا ہے کہ میں نے اس سے اوپر جانا ہی نہیں ہے، میں پروموٹ ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ محکمہ ایجوکیشن کے اندر سسٹم ہے، وہ پروموٹ ہوتے رہتے ہیں لوگ اپنی ایجوکیشن کی بیس کے اوپر. لیکن ان اداروں کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے. اس لیے یہ سسٹم ڈپارٹمنٹل جو ترقیوں کا سسٹم ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ سارے لوگ مل جل کے اپنا اس میں حصہ ڈالیں. اس سے کرپشن بہت بہترین طریقے سے کنٹرول ہو سکتی ہے. اسی کے مقابلے میں ہمارا جیسے کہ پاکستان میں ہم نے انفارچونیٹلی نہیں توڑ سکے اس کو، اس سسٹم کو، کیونکہ یہ کچھ لوگ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں. لیکن یہ کہ انڈیا نے ہمارے مقابلے میں اسی سسٹم کو چینج کر کے اور ایک اپنا نیا سسٹم لے کے آیا. ان کا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ڈپارٹمنٹل سسٹم ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے سسٹم کو میں سب سے پہلے جاگیرداری سسٹم کو ختم کیا. جس طرح بھٹو نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہر بندہ تقریباً 20 ایکڑ سے زیادہ کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا، شاید اس میں سے کچھ اوپر نیچے ہے، لیکن اس طرح کوئی مطلب بندہ
20 एकड़ से ज्यादा, 25 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता। इससे ज्यादा जो होगी वो आम लोगों में बांट दी जाएगी या बांट ही दी जाएगी, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इंडिया ने तो ये सिस्टम कर दिया था, उससे फायदा ये हुआ कि सारा जागीरदार खत्म हो गया और सब लोग तकरीबन बराबर हो गए। आखिरी बात करके इख्तिताम करता हूं कि ये सिस्टम एक्चुअली वडेरों और एलीट क्लास का बनाया हुआ है, तो ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि ये उन्हीं की ईजाद है, और जो शख्स किसी कोई चीज ईजाद करता है तो वो सबसे पहले उसमें अपना फायदा सोचता है, और जो इस सिस्टम को खत्म करने की कोशिश करेगा, स्टेटस को खत्म करने की कोशिश करेगा, वो भी भुट्टो की तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सिस्टम खत्म नहीं होगा।